बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बुध के दिन 28 जनवरी के इस दूसरे व्लॉग में अहम खबरें और उसकी तफसील, और मैंने कुछ अहम खबरें भी आपको बतानी है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले तो वज़ीर आला जो इस्टेब्लिशमेंट को नाको चने चबवारे अडयाला जेल कल कबाइल के साथ आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लोग होंगे नहीं, नाकाबिल ज़मानत वारंट भी जारी है, गिरफ्तार करने का हुक्म भी है और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तैयारी भी है। दूसरा, आज खान की अदम मौजूदगी में बहनों ने महाज संभाला। अलीमा खान वादी तीरा का दौरा करके आई, शिकायतों की कंपनी के अंबार लग गए और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में तब्दीलियां, अहम नाम सियासी कमेटी में शामिल हुए और बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने का मिशन ख़ास तौर पर अमरीका में। ये मैं आपको पूरी तफसील बताऊंगा। इस्टेब्लिशमेंट के 9 फरवरी के बाद का मनसूबा भी साथ, और सदर जरदारी के अरब अमारात के दौरे पे ख़ानदान के जो तस्वीर, उनके चर्चे, और मरीम नवाज़ के तारीखी ब्लंडर, मोहसिन नकवी के ब्लंडर, और इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी, और डोनाल्ड ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन हारने का इतराफ़ नज़र आ रहा है। जंग छेड़ने की असल वजूहात, ट्रुथ सोशल मीडिया पर ईरान को धमकी, आमने सामने दोनों ममालिक, असल मसला क्या निकला है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि असल निशाना कौन है इसमें। बरतानवी वज़ीर आज़म भी आज तारीखी दौरे पर 8 साल के बाद चीन पहुंचे, अमेरिका को गुड बाय कर दिया। सारी खबरें आपको तफसील से बताता हूँ। एक तो देखिए, खान की जेल में कल मुलाकात है सुहेल अफरीदी के साथ। इस वक्त शफी जान है, मीना अफरीदी हैं, फलक नाज और 1-2 और लोग हैं, इनके नाम शामिल हैं जो मुलाकात के लिए। मंगल को ये मीना अफरीदी ने ऐलान किया था कि अडयाला जेल की हम पूरी ताकत से आएंगे, खान से मुलाकात करेंगे, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी आवाम का आना तो क्या, इसमें MNAs MPS टिकट होल्डर्स की बात है। कॉल तहरीक इंसाफ को जारी करनी चाहिए। अब इस वक्त एक शख्स की मुलाकात के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार है और वो है बैरिस्टर गोहर। इनके लिए इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा नरम गोशा है, और मंगल के दिन यानी कल, याद रखें, बैरिस्टर गोहर को कोई ऑफर नहीं की गई मुलाकात। ये खबरें दुरुस्त नहीं है। बैरिस्टर गोहर को अकेले इमरान खान से मुलाकात, वैसे भी आपको पता है ऑफर माननी नहीं चाहिए बहनों के बगैर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो उनकी बात पे यकीन नहीं करती, बल्कि पार्टी के अपने लोग नहीं मानते उनकी बात। उनका जो पिछला बयान था वो भी मुज़ाकरात की भीख का डिसऑन किया गया। अब इस्टेब्लिशमेंट इनके लिए, खासतौर पर फील्ड मार्शल की बैरिस्टर गोहर के लिए बड़ा नरम गोशा है। पसंद करते हैं नरम लहजा, अमन व अमान के हवाले से गुफ्तगू, सियासी एतबार से एहतजाज को जो बैरिस्टर गोहर नापसंद करता है, तो ये इन्हें बड़ा पसंद है। ये खान से मुलाकात के लिए तैयार है, लेकिन बैरिस्टर गोहर को पता है अकेले मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा। अब जहाँ तक सुहेल अफरीदी की मुलाकात का इमरान खान से मामला है, उस पर मैंने जो सोर्सेज से मालूमात इकट्ठी की कि क्या वजह है ये इमरान खान से सुहेल अफरीदी को मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो पता चला कि इस्टेब्लिशमेंट इस बात को तस्लीम करती है कि इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ है, इन पर जुल्म किया जा रहा है, जबर किया जा रहा है, और इन्हें खदशा है कि खान गुस्से में सुहेल अफरीदी को ऐसे अहकामात दे सकता है जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट से इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, लॉकडाउन, ऐसी कॉल जिसे सुहेल अफरीदी इनकार नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो तस्लीम कर लेंगे फ़ौरन, और ये इसीलिए इमरान खान से नहीं मिलवाते। और बहनों के साथ भी मुलाकात की इन्होंने यही शर्त रखी हुई है अभी भी कि इमरान खान की ऐसी तमाम बातें जो अवाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल के मुतालिक, तो हम मुलाकात कराने को तैयार हैं। लेकिन उस पर ज़ाहिर है इमरान खान की बहनों ने साफ इनकार किया है कि खान के हर पैगाम को पब्लिक तक पहुँचाना हमारी पाबंदी है, हम पे, मतलब हम उसके पाबंद है कि हम पहुँचाएँ। तो जुमेरात की ये मुलाकातें और मंगल की रोकने का फिर मामला नज़र आया। अब तहरीक इंसाफ उस पर कुछ और भी कोशिश कर रही है। एक तो सियासी कमेटी में उन्होंने 2 बड़ी तब्दीलियाँ की हैं। एक, इंटरनेशनल सतह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खान के मामला पर दोबारा एक्टिव, मीडिया के साथ जुड़ना, सियासी कमेटी में जुल्फी बुखारी की जो शमूलियत हुई। दूसरा, वकला को मुनज़्ज़म करने के लिए इंतज़ार पंजोता को चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाना। ये 2 क़ुव्वतें बड़ी अहम हैं, इन्हें मुनज़्ज़म करें, प्लेटफॉर्म बनाएं, बाकायदा तहरीक में शामिल किया जाए तो ये बहुत बड़ा मामला बन सकता है। सिर्फ नोटिफिकेशन करवाने से लोग साइड पे हो जिसका फ़ायदा नहीं। आप देखें कि शेख वकास अकरम वफाकी इनके सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की आज उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। उन्हें सजाएं मिल रही हैं। कौमी असम्बली का वो अभी तक एक इजलास भी आज तक अटेंड नहीं कर सके। तहरीक इंसाफ के और भी लोग हैं जो सजाएं जिन्हें मिल चुकी हैं, जो असम्बलियों का हिस्सा नहीं है, वो लोग भी मफरूर हैं। अब इन सब लोगों के मुतबादिल लोग होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी का तो वैसे भी होता आपको पता है बैरूनी दुनिया में होना चाहिए, कासिम सूरी हैं जैसे, इन्हें ये इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी लगाना चाहिए था। वो खुलकर रोज़ाना तहरीक इंसाफ का बयानिया देते, मौक़िफ़ देते। अब उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल हैं, और इसी तरह सबसे बड़ी तकलीफ भी है। अब सुहेल अफरीदी ने देखे कल 15 मिनट की वीडियो पैगाम दिया, इदारों के मुतालिक तफसीलात दी, ऑपरेशन वादी तीरा के मामलात बताए, दहशतगर्दी, मईशत की तबाही, खान की हुकूमत गिराने का पूरा तफसील से पश्तों में जिक्र किया। अब ये वीडियो इदारों को बड़ी नागवार गुजरी, बड़ी सख्त चुभी। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद जज अब्बास शाह की अदालत में सुहेल अफरीदी का पीका का नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया कि इन्होंने जी इदारों के खिलाफ बयान दे दिए, नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करवा दिए। अब उसमें देखें 8 फरवरी के हवाले से और ये सुहेल अफरीदी के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है,
اور فارم 47 سمیت. ایک تو 8 فروری بڑی سخت پریشانی ہے. لاہور میں بسنت کا اعلان اسی کا حصہ ہے کہ مریم نواز کو خطرہ تھا. انہوں نے سوچا اس کو لوگوں کو انٹرٹینمنٹ میں لگائیں گے, وہ بیک فائر ہو گیا. لوگوں نے اسے عمران خان کے نام کا فیسٹیول بنا دیا. اب جو اصل معاملہ اس وقت پورے پاکستان کے حوالے سے جو خطرہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے, ان میں کوئی احتجاج ایسا موڑ لے سکتا ہے کہ معاملات کسی کے بھی کنٹرول سے نکل سکتے ہیں. یہ نہیں پتہ ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے. 8 فروری کی کال کو یہ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر. اس کے بعد یہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. میں آپ کو اس کی بہت بڑی وجہ بتاؤں, معیشت اور غزہ میں جو معاملہ ہے اور خیبر پختونخوا کے حالات, یہ تسلیم کر رہے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم سے ملک نہیں چل رہا, ہم اس میں فیل ہو چکے ہیں. میں آپ کو بڑے اعتماد اور وثوق سے بتا رہا ہوں, ان کے الفاظ ہیں کہ ہم ملک چلانے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں, ہماری لائی حکومتیں ڈیلیور نہیں کر سکیں, ہمیں اس دلدل سے نکلنے کا راستہ چاہیے. شرائط وہی جو انہوں نے رکھی ہیں پہلے سے کہ عمران خان کو رہا کریں گے, الیکشن لڑیں میاں والی سے, پارلیمنٹ کا حصہ بنیں, اس نظام اور حکومت کو نہ چھیڑیں, پارلیمنٹ کے اندر جو مرضی کریں, 1 سال کے بعد ہم ان سے بات چیت کریں گے, نئے الیکشن کے احتجاجی سیاست کی طرف نہ جائیں, NOC دیں گے, ان کی پارٹی جلسے جلوس بھی کرے, اور لیکن اسٹیبلشمنٹ فوجی کی عادت کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ ہو, کوئی پچھلا حساب کتاب نہ مانگا جائے, مٹی ڈال کے آگے بڑھ جائیں. 9 مئی کے حوالے سے بھی انہوں نے جہاں معافی کرتے تھے, اب کہہ رہے ہیں مذمت بھی کر دیں تو کافی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کو کہتے ہیں نہ چھیڑیں, خارجہ پالیسی میں جو ہمارے فیصلے ہیں ان کی تائید کریں. اب عمران خان کو ان چیزوں پر انہیں پتہ ہے وہ تیار نہیں ہو سکتے, اسی لیے معاملہ اس وقت ڈیڈ لاک کی طرف ہے. اور یہ 9 فروری کے بعد دیکھیں, میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ اہم لوگوں کی شرکت ہونی ہے, جس میں طاقتور لوگ, دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول لوگ, وہ مداخلت کے لیے تیار ہیں. 8 فروری کے بعد وہ اس میں میدان میں آئیں گے, آپ کو دوسرے ہفتے میں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی ناکام ہوں گی, لیکن یہ کوششیں بڑے ہائی لیول پر شروع ہونے والی ہیں. یہ 8 فروری کی کال اسی لیے انتہائی اہم ہے کہ عوامی سطح پر احتجاج کا پیغام اگر اتنی بڑی شدت سے آئے کہ پاکستان کے کاروبار, بزنس, دکانیں شٹر ڈاؤن, ہڑتال 100% کامیاب, اور شام کے بعد جس طرح وہ مشعلوں کا جلوس نکالنا ہے, گلی محلوں میں لوگوں کے پرامن مارچ ہونے ہیں, تو اس میں یہ دباؤ آپ کا مذاکرات میں کامیاب ہوگا. یہاں ان کی وہ جو شرائط کی لسٹ ہے وہ کم ہو کے ختم ہو جائے گی, پھر یہ معاملہ اختتام کی طرف آ سکتا ہے. اب یہ ظاہر مرحلہ وار ہی ہوگا, اتنی جلدی نہیں ہوگا. فیس سیونگ دونوں کی طرف سے ملنا انتہائی ضروری ہے. اب اس میں جو بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کا ہوگا. یہ میں آپ کو آگے چل کے بھی بتاؤں گا کہ کس طرح. ابھی عمران خان کی عدم موجودگی میں علیمہ خان نے آج بڑا اہم کردار ادا کیا, جو وادی تیرہ گئیں. میرے خیال میں یہ بڑا اہم دورہ تھا. وہاں متاثرین خاندان انتظار میں تھے. خان کی صورت میں انہیں علیمہ خان آج نظر آئیں. کمبر خیل, آدم خیل میں وہاں جو آپریشن سے متاثرہ لوگ ہیں, ان کی محبت آپ دیکھیں, وہ ویڈیوز جس طرح ان کے ارد گرد جمع تھے, گھر بار چھوڑ کے نقل مکانی کیے ہوئے بے گھر لوگ, بزرگ, خواتین, بچے, بوڑھے دعائیں دے رہے تھے, عمران خان کو یاد کر رہے تھے, اس کے دور کا امن یاد کر رہے تھے, اور کمپنی کی شکایتوں کو انبار لگا رہے تھے کہ ہمیں وفاقی حکومت اور اداروں نے بے گھر کیا ہے. علیمہ خان نے کہا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کے مظالم کو بھی بلند کریں گے, اور صوبائی حکومت آپ کی ہر جگہ مدد بھی کرے گی. اب میرے خیال میں سہیل افریدی کو ان کے گھروں کی واپسی کا اعلان کر دینا چاہیے. اب اس میں آگے 2 اور اہم چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. ایک, ابھی تک مریم نواز, محسن نقوی کے 2 تازہ ترین بڑے بلنڈر, اور تیسرا جو اوورسیز پاکستانی امریکیوں کا ذکر خاص طور پر. یہ فارم 47 کی مسلط حکومت میں محسن نقوی نے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے گھروں کے قبضہ چھڑانے کا ڈپٹی کمشنر کو 7 دن کا کہا کہ آپ گھر خریدیں, آپ کا قبضہ ہوگا, ہم 7 دن میں چھڑا لیں گے. یہ ان کی ذہنی حالت ہے کہ عدالتوں کے نظام کو بند کر رہے ہیں. بھائی قبضہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات, کسی کو آپ انویسٹمنٹ کے لیے بلا رہے ہیں, آپ اسے کہہ رہے قبضہ ہوگا پھر ہم چھڑائیں گے. یہاں تو انہیں بتانا چاہیے سہولیات ہوں گی, شہر سے قریب ہوں گے, اسپتال اسکول نزدیک ہوں گے, گھروں کی پیمنٹ کی قسطیں آسان ہوں گی وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہہ رہا ہے قبضہ ہوگا 7 دن میں ہم چھڑا لیں گے. یہ وزیر داخلہ بھی ہے, سینیٹر بھی ہے, کرکٹ بورڈ چیئرمین بھی. اندازہ کریں, بغیر ووٹوں کے 3 عہدوں پر. اور یہ ان کی ذہنی حالت. دوسری طرف وزیر اعلیٰ, اس نے ناجائز فارم 47 والی جو MA MBA میں کر چکی ہیں, تاریخی بلنڈر مار رہی ہیں آج کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے. اور اس ایکسپورٹ وہ کسے کہہ رہی ہیں؟ پاکستان کے پڑھے لکھے, ہنرمند, تجربہ کار لوگوں کو, ڈاکٹرز, انجینئر, پائلٹس کو, جنہیں پوری دنیا برین ڈرین کہتی ہے. اگر یہ تھوڑی سی پڑھی ہوتی تو ایکسپورٹ ان اشیاء و سروسز کی جاتی ہیں کہ جہاں ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس ہو, فالتو ہوں. جس ملک میں پہلے ہی ڈاکٹر, نرسز, انجینئر, ہنرمند لوگوں کی قلت ہو. جس شہر میں آپ کو پتہ ہے, لاہور جیسے شہر میں ایک ڈاکٹر 2 لاکھ لوگوں کو سال میں دیکھتا ہے. اب سوچیں ذرا, ڈاکٹر چلے جائیں تو مریضوں کو دیکھنے والا کون؟ اسپتالوں میں نرسز چلی جائیں, وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کون؟ ٹیچر چلے جائیں, پروفیسر چلے جائیں, تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ ترقی یافتہ ممالک کی پالیسیاں کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو واپس لانا. ان کی غلط پالیسیاں بدامنی, دہشت گردی اور مارشل آرٹ جیسے حالات کی وجہ سے 7,65,000 لوگ قانونی طریقے سے 2025 میں جا چکے ہیں. خود حکومت مان رہی ہے. 4 لاکھ لوگ جو غیر قانونی کی, ان کی بات نہیں کر رہا. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ہجرت کی جا رہی ہے,
اور اسے اثاثوں کی بجائے استعمال کرنے میں لائبلٹی بنا دی. یہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ کو مفت میں اپنے ڈاکٹرز دیتے ہیں، کروڑوں پہ خرچ کر کے میڈیکل کالج میں، اسپتالوں میں، لیبارٹریوں میں، پروفیسر کی تنخواہوں میں جو ریاست کا خرچہ ہے ڈاکٹرز بنانے کے بعد وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک کو دے دیتے ہیں. ڈاکٹرز، نرسز، ٹیچرز وہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں آپ کو پتہ ہے ملک کے کسی لوکل بچے کو، مقامی بچے کے اوپر ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے جیسے آسٹریلیا میں 18 کروڑ پہ حکومت کا خرچ ہے. وہاں پاکستان سے بنا بنایا ڈاکٹر ملتا ہے 2 کروڑ کا ایک سال میں، وہ بہترین ہے. 18 کروڑ کیوں خرچ کریں وہ؟ اور پھر وہ اپنے خاندان سے میں سیٹل ہو کے وہ تھوڑی بہت ریمیٹنس بھیجتے ہیں. اور یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ اپنے حکومتی وسائل پہ ویزا، ٹکٹ اور قرضہ دے کے باہر بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے جی فوراً ریمیٹنس آئے گی. یہ ان کا ویژن ہے جو تباہی و بربادی کا، کہ بہترین دماغ اپنے ملک سے نکال دیں. تو کون چلائے گا یہ فیکٹریاں، ٹیکنالوجی، جونیئرز کی تربیت، لوگوں کا علاج؟ یہ 58 پاس دماغ ایسے لوگ لایا ہے. ریمیٹنس سے گھر چل سکتا ہے، یاد رکھیں، ملک نہیں چل سکتا. $300-500 مہینہ بھیجنے سے صرف پاکستان کا گھر چلتا ہے، ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ اوورسیز پاکستانیوں سے پوچھیں، وہ پہلے ناراض ہیں، ووٹ کا حق نہیں دیتے، ان پہ ٹرانس نیشنل ریپریشن الگ ہوتی ہے. یہ جو آج تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے، یہ جو احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ابھی آپ 8 فروری کی کال میں دیکھیے گا، پوری دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے، اور اس میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے. دیکھیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں کافی عرصے سے پڑھے لکھے، قابل، مالی اعتبار سے اسٹیبلشڈ لوگ، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ میں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے چند بیانات پر، بورڈ آف پیس میں شمولیت پر، فیلڈ مارشل کے وائٹ ہاؤس لنچ، معدنیات، کرپٹو یا شباشی فیورٹ قرار دینے پر یہ دل پہ لے گئے. انہیں اس چیز کا اندازہ ہے. دیکھیں، اگر یہ میری بات سن رہے ہیں، میرا ویلاگ تک پہنچا، تو میری درخواست ہے آپ لوگوں کے پاس تو امریکہ میں بڑا گولڈن چانس ہے. آپ اپنے ریپبلکن سے ملیں اس وقت، ان موجودہ حالات سے جن سے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ اثر کے وقت روزہ نہ توڑیں، اپنا تھوڑا سا صبر کریں، اپنا دباؤ بڑھائیں، اپنی لابنگ میں اضافہ کریں. فروری کے پہلے ہفتے میں امریکہ میں آپ کی سینٹ کی ہیئرنگ ہے بہت بڑی، اس میں شرکت کریں. 8 فروری کے حوالے سے وہاں پہ آپ کو پتا جو احتجاج ہیں، کار ریلیز ہیں، برطانیہ میں احتجاج ہے. 7 فروری کو وہاں انسانی حقوق کے حوالے سے ابابیل کا پلیٹ فارم پہ بہت بڑی کانفرنس ہے. عمران ریاض، صابر شاکر، الدین احمد، یہ سب لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ شرکت کریں. اگلے دن 8 فروری کو تحریک انصاف 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ احتجاج کر رہی ہے. پھر برسلز میں احتجاج ہو رہا ہے، یورپ کے مختلف ممالک میں احتجاج ہے، کینیڈا، آسٹریلیا میں. تو وہاں پہ اپنا پریشر بڑھائیں، اسے لائٹ نہ لیں. جو دیکھیں حالات امریکہ میں خاص طور پر ابھی ٹرمپ کا اس وقت اقتدار کے 14 مہینوں کے بعد شدید ترین مشکلات ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت اس وقت بری طرح گراوٹ کا شکار ہے. مواخذے کے حوالے سے، مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے، ان کے اپنے امریکی ماہرین کے تمام تجزیے، خبریں آپ دیکھیں، ان کی کال لیک سنیں آپ ٹیڈ کروز کی. مڈ ٹرم پہ الیکشن جیتنا ٹرمپ کا مشکل ترین کام. آج خود وہ انٹرویو میں اعتراف کر رہے ہیں کہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہار سکتا ہوں، ڈیموکریٹ جیت سکتے ہیں، اور یہ جیت کے تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، میرا مواخذہ کریں گے، اور اس پر مجھے بڑی پریشانی ہے کہ یہ بڑے گندے لوگ ہیں. یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں. اب الیکشن ہارنے کے بعد صدر تو رہے گا، لیکن ایسے ہی جیسے دانت نکال کے بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو وہ کیسے کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. ہر ہفتے پھر امپیچمنٹ ہونی ہے، ہر ہفتے مواخذہ ہونا ہے، تو کمزور ترین ڈمی صدر ہوگا. اب اس میں دیکھیں حالات ان کے کیا ہیں. اس وقت معیشت میں $38 کھرب کا قرضہ ہے. امریکی ڈالر 4 سال میں اپنی سب سے بڑی گراوٹ پر پہنچ چکا ہے. برکس کا اتحاد کہاں پہنچ چکا ہے. ٹیرف کے کیس جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اس کا فیصلہ آیا تو معاشی کمر ویسے ہی ٹوٹ جانی. پھر ایپسٹین فائلز آپ کو پتہ ہے 31 مارچ کو مواخذے کے لیے پیش، جسے بھی روکنے کی بھرپور کوشش میں یہ جنگیں شنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ملک کے اندر جو مظاہرے ان کے نظر آ رہے ہیں، امریکہ کی عوام کے اوپر جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ. خارجہ پالیسی پہ اس وقت ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ یورپ امریکی کیمپ میں سرعام جا چکا ہے، ہندوستان کے ساتھ سرعام کھڑا ہے. ٹرمپ نے ہندوستان پہ پابندی لگائی تھی کہ یوکرین کی جنگ میں روس سے تیل نہ خریدیں، اور یوکرین کی جنگ اصل میں تھی ہی یورپ کی جنگ. آج یورپ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. تجارتی پابندیاں جو ٹرمپ نے لگانی تھی، یورپ نے جوابی وار کر دیا. تو اب اس ورلڈ آرڈر کا جو سارا کھیل، یہ جنگوں کا معاملہ، یہ توانائی کا بحران پیدا کرنا ہے، اور یہ اس میں سب سے بڑا ٹارگٹ چین ہے. اب دیکھیں چین کی جو تبدیلیاں اس وقت دنیا کے بڑے بڑے رہنما، فرانس ہے، جنوبی کوریا، آئرلینڈ ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، ابھی ان کے دورے دیکھیں 7 ممالک کے 2 مہینوں کے اندر چین کے دورے ہوئے ہیں. تو ایک اتنا بڑا ریاستی بلاک نظر آ رہا ہے آپ کو. اب اس میں چین چونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اسے روکنے کے لیے جیسے پہلے وینزویلا کے تیل پر جو ٹرمپ نے قبضہ کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وینزویلا کا تیل جا ہی روس اور چین کی طرف جا سب سے زیادہ. اب چین کے ساتھ جس ملک کا اتحاد ہوتا ہے، تجارتی ڈیل ہوتی ہے، وہاں تیل کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس ملک پر جنگ لگانا، تجارتی پابندیاں یا ان کے ساتھ معاملات بگاڑنا. برطانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ برطانوی وزیر اعظم نے مینیسوٹا میں ہونے والے مظاہرین کے حوالے سے انتہائی شدید تشویش کا اظہار کیا. 8 سال کے بعد برطانوی وزیر اعظم چین پہنچ گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنہرے دور سے ہم برفانی دور کی طرف جا رہے ہیں.
کچھ سال پہلے تک وہاں لندن میں چین کا قونصل خانہ نہیں کھولنے دے رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا MI6 انہیں سیکورٹی تھریٹ کہہ رہی تھی. ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر برطانیہ سخت پیغام دے رہا تھا. پھر یہ ان کی جو ٹیک کمپنی ہے ہوائے، اسے برطانیہ کے 5G نیٹ ورکس پر پابندی لگائی گئی تھی. آج وہ سفارت خانہ بھی کھل گیا، وہ سارے معاملات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں. آج تجارت، سرمایہ کاری، قومی سلامتی پر وہ گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ دنیا کے وہ ٹاپ معاملات دیکھیں کیسے بدلتے جا رہے ہیں. وہ جو برطانوی وزیراعظم اپنے ساتھ تمام اپنے سارے کاروباری لوگ لے کے چین پہنچ گیا کہ اس مشکل حالات میں تجارتی پابندیوں پہ بھی چین 1.2 کھرب ڈالر کیسے کما گیا، غربت کیسے کام کر گیا. تو ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے ایران پر حملے کی تازہ دھمکیاں، اس کے آپ ٹروتھ سوشل پہ جا کے ذرا وہ خبر پڑھیں، کہہ رہے ہیں ایران کے ساتھ جلد معاہدہ نہ ہوا تو ہم اگلا حملہ پچھلے حملے سے زیادہ شدت سے کریں گے. اور وہ ٹیبل پر ایران کو کس بات پہ لا رہا ہے کہ نیوکلیر ہتھیاروں پر آپ نے کسی صورت نہیں جانا، کیونکہ انہیں خبر ملی ہے کہ 24-48 گھنٹوں میں بنانے کی ایٹم صلاحیت ہے ان کے پاس. اب یہ جو لنکن جہاز بھی امریکہ کا پہنچا ہوا بیری بیڑا، یہ اس وقت آبنائے ہرمز کے چوک پوائنٹ پہ کھڑا ہے. چوک کرنا ہے انہوں نے کس کو؟ امریکہ. ایران آپ کو پتہ ہے جو چین کو تیل کی سپلائی ہوتی ہے، ایران امریکہ اسے روکنا چاہتا ہے. یہ بحری علاقہ ناکہ بندی ہے، نشانہ ایران نہیں، چین کی توانائی کے تجارتی راستے ہیں. پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایران نے اس کی جوابی تیاری کی ہوئی ہے، اس میں چین کی بھرپور مدد ہے. ابھی بھی ان کے جو ڈرون کیریئر ہیں شاہد پاستانہ، وہ شاید بندر عباس کے پاس 5 کلومیٹر دور ہے. سیٹلائٹ امیجز میں تصویریں بھی ہیں. اور ایرانی نیوی بھی کہہ رہی ہے ہم تیار ہیں، ہمارے میزائل سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہے، حملہ ہوا تو فائر کھول دیں. تو یہ اس وقت معاملہ بڑا خطرناک لگ رہا ہے. کوئی بھی غلط فہمی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے پھر اثرات بڑی جلدی پھیلیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا چین کے قریبی ممالک جو ہیں وہ امریکہ کا نشانہ ہے. پاکستان کے ساتھ ابھی وہ چونکہ اسرائیل کے معاملات پہ تھوڑے سافٹ ہینڈ دیا ہوا ہے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ روایتی اتحادی یہ چین کے یہی بنتے ہیں. تو آپ سمجھ نہیں گئے ہوں گے آگے کیا ہے. تو اب کسی بھی وقت کوئی چھوٹا کیا نشانی کہ امریکہ کھڑا کر سکتا ہے. جب بھی یہ معاملہ ہوگا بدلیں گے ضرور حالات. یہ امریکہ کی ہسٹری ہے. بہرحال ان ساری چیزوں پر غور و فکر کریں. اگلے ویلاگ تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.